असलकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक नॉवेल्स बाय सहर। चलते हैं नॉवल के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तुम मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकते एहसान शाह। वो मेरी बेटी है। मैंने 20 साल उसे पाला है। वो तुमसे नफरत करती है। वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ना तुम्हारे खानदान का कभी हिस्सा बनना पसंद करेगी, ना तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करेगी। जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है। वो जिस माहौल में पड़ी बड़ी है, कभी भी तुम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। अब क्या करोगे एहसान शाह? बेटी को वो आज़ादी दोगे जो तुम्हारे सो कॉल्ड खानदान की शान के खिलाफ है, या उससे भी हर ताल्लुक ख़त्म कर लोगे मेरी तरह? वो चीख चीख कर बोल रही थीं। आखिर में उनका लहजा इस्तेहज़ाया हो गया। एहसान शाह तहम्मुल से उनकी चीखों पुकार और तंज सुनते रहे। ये वो औरत थी जिससे उन्होंने मोहब्बत की शादी की। उनको पाकर वो खुद को खुशकिस्मत इंसान समझते थे। आज वो सामने खड़ी उनसे नफरत और हिकारत से मुखातिब थीं। कभी कभी इंतहाई नफरत भी इंतहाई मोहब्बत में बदल जाती है। एक दिन मेरी बेटी की सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, तब वो अपने बाप की मोहब्बत का भी यकीन कर लेगी। वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर चुप रहे। वो मेरी भी बेटी है शुमाइला। मैंने उसके लिए बहुत साल तड़पते हुए गुजारे हैं। और रही बात उसकी किडनैपिंग की, तो मेरे लिए पहले दिन से ही कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने तहम्मुल से अपनी बात समझाने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कल भी खुद को गलत होकर सही समझती थीं। आज भी वो वैसी की वैसी ही थीं। देख लेना एहसान शाह, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। अब वो धमकियों पर उतर आई थीं। तुमने जो आज तक बुरा किया है, मैं उसे भी नहीं भूल पाया हूँ। अब भी किसी अच्छे की उम्मीद नहीं तुमसे। एहसान शाह के अंदाज ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। वो धमकियां देती वहां से निकल गईं। अब वो सोच में डूबे थे। वो जानते थे उन पर और उनकी पोजीशन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, मगर वो अब भी शावेज के इतने एक बड़े कदम पर फिक्रमंद थे जो उनके इल्म में लाए बगैर इतना सब कर गया। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शावेज शाह पर कोई भी आ जाए। एहसान शाह अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहे थे। वो जानते थे उनकी बेटी इस हादसे के बाद उसकी नफरत में और ज़्यादा इजाफा हो गया होगा। वो उन्हें ही गलत समझ बैठी होगी, और वो इस वक्त इतने मजबूर और बेबस थे कि अपनी पोजीशन भी उसकी नज़र में क्लियर नहीं कर सकते थे। एहसान शाह अच्छी तरह जानते थे कि शुमाइला ने उन पर कड़ी नज़र रखी होगी, या शायद गांव तक की भी सारी इंफॉर्मेशन ले चुकी होगी। सो कुछ दिनों तक उनका गांव जाना खतरे से खाली नहीं होगा। शावेज शाह से वो नाराज़ थे, इसलिए नहीं कि वो हानिया को लेकर आया, बल्कि इसलिए नाराज़ थे क्योंकि उसने उन्हें अपने इरादों की भनक तक नहीं पड़ने दी। हर बात छुपाई। अब की बार दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे, इसलिए वो उससे बात करना बंद किए हुए थे, ताकि वो दोबारा उनके इल्म में लाए बगैर कोई कदम ना उठाए। हानिया के बारे में वो सारी मालूमात मुलाजिमों से ले रहे थे। अब तक तो सब अच्छा ही अच्छा बता रहे थे। अब शावीज ने उन्हें ये सब बताने को कहा था, या ये सब सच था, एहसान शाह नहीं जानते थे। दूसरी तरफ हवेली में शावेज के ही हुक्म पर हानिया के बारे में एहसान शाह को झूठ बोला जा रहा था। और सिर्फ बहुत ही ख़ास और वफादार मुलाजिमों को ही हानिया की हवेली में मौजूदगी की खबर थी। शावेज ने तमाम मुलाजिमों को सख्ती से हिदायत की हुई थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और ना हवेली से बाहर ये बात निकलनी चाहिए। इसी वजह से शुमाइला बेगम को अब तक हानिया का हवेली में होने का पता नहीं चल पाया था। और शावेज शाह का गुस्सा तो पूरे गांव में मशहूर था। मुलाजिमा मुलाजिम सभी उसकी एक ही धार से कांप जाते थे। वो जितना नरम दिल और इंसाफ पसंद था, गुस्से का उतना ही तेज था। वो जानते थे अगर हुक्म अदूली हुई तो क्या सज़ा होगी। अपने असूलों और रवायात के लिए वो बहुत सख्त था। गुस्से में वो भूल जाता था कि सामने कौन है।
اور اپنے دوسرے جنونی روپ میں آ جاتا تھا، اور اس وقت وہ خود کو غلط بھی نہیں مانتا تھا۔ یہ وہ شاویز شاہ تھا جس نے اپنے باپ دادا سے میری سرداری کے بعد تمام اصول خود بنائے تھے، کسانوں کو ان کے حق سے زیادہ زمین دی، پورے گاؤں کے گھروں میں راشن تقسیم کیا جاتا، ان کے بچوں کی تعلیم کی ساری ذمہ داری شاویز شاہ کی تھی۔ اس وقت شاویز عالم شاہ ایک رحم دل سردار بن جاتا تھا جس میں اپنے خدا کا ڈر اور مخلوق سے محبت ہو۔ اسی وجہ سے شاویز شاہ کے غصے سے خوف زدہ ہونے کے باوجود بھی گاؤں والوں کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ وہ ان سب کا شہزادہ تھا، سارے لوگ جان دیتے تھے اس پر۔ وہ اپنے اس سردار سے خوف زدہ ہونے کے باوجود بھی بے حد محبت کرتے تھے، مگر کون جانتا تھا یہ رحم دل شہزادہ کسی کے لیے جلاد بھی ثابت ہونے والا تھا۔ گاؤں کے سردار کا ایک دوسرا روپ بھی تھا۔ بچپن کے حادثہ اور محرومیوں نے شاویز شاہ میں اپنی ہر چیز کے لیے جنون بھر دیا تھا۔ اچھا بنتا تو بھی انتہا کر دیتا، اور برا بننے پر آتا تو بھی انتہا کر دیتا۔ شاویز کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اب اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی وہ جذباتی تھا۔ احسان شاہ اور آسیہ شاہ سمجھتے تھے وقت کے ساتھ صحیح ہو جائے گا، مگر اب بڑا ہونے کے بعد تو اس کے جنون اور وحشت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے اسے یہاں قید ہوئے۔ ان 2 دنوں میں اس نے بھوک، ہڑتال، چیخنا چلانا، توڑ پھوڑ، دھمکیاں سب کر کے دیکھ لیا تھا، مگر اس جلاد نے اس سب کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اب وہ یہاں سے بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں پرسوچ انداز میں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سامنے والے راستے پر مین روڈ تک جانے والی سڑک خاصی لمبی تھی، اور اس راستے پر پکڑے جانے کا خطرہ بھی زیادہ تھا۔ کوئی نہ کوئی ملازم یا ملازمہ آتے جاتے ہوئے اسے دیکھ سکتے تھے، اور مین گیٹ کے باہر پہرے دار بھی موجود تھے۔ مین گیٹ کی دیواریں اس حویلی کی اس قدر اونچی اور سیدھی تھیں کہ ان پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا ناممکن تھا۔ سو بہت دن کی سوچ بچار اور پلاننگ کے بعد اس نے پچھلی طرف والا راستہ فرار کے لیے چنا تھا۔ بیک سائیڈ لان تھا، مختلف قسم کے پھلوں کے درخت لگے تھے، گھنے اور سایہ دار درخت۔ اس لان کے چاروں طرف اتنی اونچی دیواریں تھیں کہ وہ آسانی سے نہ سہی تھوڑی مشکل سے ہی کسی چیز کے سہارے دیوار کے سرے پر چڑھ کر دوسری طرف کود سکتی تھی۔ ہانیہ نے اتنے دنوں کی ریسرچ اور بغور جائزے کے بعد ایک ایسی چیز تلاش کر لی تھی جس پر چڑھا جا سکے، ایک گھنا درخت جو کہ دیوار سے کچھ چند انچ دور تھا۔ وہ بآسانی اس درخت کے ذریعے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف اتر سکتی تھی۔ کوئی بھی پھرتیلا انسان یہ کام چند سیکنڈ میں کر سکتا تھا، اور ہانیہ شاہ کے لیے یہ سب کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ سیلف ڈیفینس، ہارس رائڈنگ، یہ سب اسے سکھایا گیا تھا۔ وہ جس ملک سے آئی تھی یہ سب معمولی بات تھی ایک لڑکی کے لیے۔ اس نے اپنی کالج لائف میں بڑے بڑے ٹاسک اچیو کیے تھے، تو یہ کیا مشکل تھا اس کے لیے؟ بس اس منوس حویلی سے نکل جائے ایک بار، اور وہ اسی راہ سے نکلنے کا پکا پروگرام بنا چکی تھی۔ اس حویلی اور اس کے مالک سے فرار تو آسانی سے ممکن نہیں تھی۔ ہر طرف سے منت سماجت، کوسنے، گالیاں اور دھمکیاں دے کر دیکھ لی تھی، مگر جو اسے اغوا کر کے لایا تھا وہ اتنی آسانی سے واپس تو نہیں چھوڑے گا، اور اب اسے خود کچھ کرنا تھا، یہاں سے نکلنا تھا، مما کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی پرسوچ انداز میں پلاننگ کر رہی تھی۔ صبح فجر سے کچھ دیر پہلے کے وقت سب لوگ بے خبر نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ شاویز شاہ کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہو سکے گی۔ جب تک وہ سو کر اٹھے گا وہ یہاں سے بہت دور نکل چکی ہوگی۔ ہانیہ نے ہمیشہ 10-11 بجے ہی حویلی میں اسے ناشتہ کرتے دیکھا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ لیٹ اٹھنے کا عادی تھا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس نے اپنے پلان پر عمل کیا تھا۔ وہ سب سے چھپتے چھپاتے احتیاط کے ساتھ پچھلے سائیڈ لان میں آئی۔ اس نے درخت کے پاس آ کر اس کا جائزہ لیا، کہیں کوئی جانور تو نہیں، اور ادھر ادھر بھی احتیاطاً دیکھ لیا۔ پھر خود کو ریلیکس کرنے کے بعد آرام سے ہاتھوں پیروں کے پنجوں کے ذریعے پیڑ پر کسی بلی کی طرح چڑھ گئی اور دیوار پر اتر کر بیٹھی، پھر دوسری طرف کود گئی۔ اپنی کامیابی پہ طمانینت اور خوشی کی ایک طویل سانس اس کے منہ سے نکلی۔
دور کہیں سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی تھیں۔ ہو نہ ہو بڑا آیا حاکم، تم یہاں سے نکل نہیں سکو گی، میری اجازت کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی یہاں، اب تم باہر جانے کا خواب بھول جاؤ۔ اس نے شاویز کی نقل اتاری۔ اس کا کرخت لہجہ اور آہنی گرفت یاد آ گئی۔ کیسے اتنے دن اس سے سختی سے پیش آتا رہا ہے، کمینہ کہیں کا۔ آپ دیکھو شاویز شاہ، یاد کرو گے کس سے پالا پڑا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر ہاتھ چاڑتے ہوئے حویلی پر ایک فاتحانہ نظر ڈالتے اس کے مکین کو چیلنج کیا۔ کھیتوں کے درمیان چلنے کا راستہ بنایا گیا تھا، اطراف میں کھیت تھے۔ وہ سیدھی بھاگتی چلی گئی۔ اگرچہ یہ اس کے لیے بہت سویرے کا وقت تھا، مگر وہ گاؤں والوں کی صبح تو اذانوں کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دو نمازی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ چھپنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے جب بھی کسی شخص کو دیکھتی تو پگڈنڈی سے اتر کر کھیت میں چھپ جاتی، اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ سفر شروع کر دیتی۔ اونچا نیچا ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا، اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اسے کب عادت تھی ایسے رستوں پر چلنے کی؟ وہ تو زمین پر پیر بھی بہت کم رکھتی تھی، ہر وقت کی قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے بڑی ہوئی تھی، مگر اب تکلیف کے باوجود سفر جاری رکھا تھا کہ یہ تکلیفیں اس جان لیوا اور اذیت ناک قید سے کم خوفناک تھیں جو وہ شاویز شاہ نے مما سے اسے جدا کر کے قیدی بنا کر دی تھیں۔ وہ آزاد پنچھی تھی، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والی، نہ کبھی کسی کی سنی تھی نہ کسی کی مرضی پر چلی تھی، اور ان 2 دنوں میں اس شخص نے اتنا بے بس کیا تھا کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ہانیہ نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ اب کھیتوں کے بعد خالی میدان شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد پکی سڑک تھی جو اسٹیشن تک جاتی تھی۔ خوشی کے مارے اس کے گرے کانچ جیسی آنکھوں میں روشنی سی بڑھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو جیسے۔ بس کچھ دوری پر اس کی منزل تھی اور پھر وہ آزاد۔ چلتے چلتے ہانیہ کی نظر یکدم سامنے پڑی تو مارے حیرت اور خوف کے سانس لینا ہی بھول گئی۔ آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھیں۔ شاویز شاہ گھوڑے پر سوار بیٹھا اسے لال انگارہ اور خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھاگ رہی ہو ہم سے بچ کر، تم جانتی نہیں ہو شاویز شاہ سوتے ہوئے بھی آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ ہماری قید سے کوئی فرار ہو جائے اور ہم بے خبر رہیں، اتنا نہ سمجھ رکھا ہے۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ ہماری عزت کو نیلام کر کے گھر سے بھاگ جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہیں آخری سانس تک میری قید میں رہنا ہے، اور اب تم جیسی اتری گھوڑی کو شاویز عالم شاہ کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہی اس پر غصیلے لہجے میں طنز پر طنز کر رہا تھا۔ اگر اسے بابا جان کا خیال نہیں ہوتا تو اب تک اسے گھر سے بھاگنے کے جرم میں کب کا گولی مار چکا ہوتا۔ عزت پر بات آئے تو وہ ایک جلاد ہی بن جاتا تھا۔ شاویز ایک جست میں گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ ہرگز نہیں جاؤں گی، میں مما کے پاس جاؤں گی، وہ چیخی۔ تم جیسے جانور کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزارنا مجھے۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں جان سے مار دوں گی تمہیں، کمینے ذلیل انسان۔ ہانیہ شاہ اپنی ناکامی اور بے بسی پر پاگل سی ہونے لگی تھی، اب پوری قوت سے اس پر چلا رہی تھی۔ اس نے کب خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا؟ آج تک جو چاہا حاصل کیا، مکمل آزادی کے ساتھ، جیسے چاہے اپنی زندگی گزاری۔ مما نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا اس سے، اور ان 2 دنوں میں اس شخص نے اسے کس کس بات پر ناکامی کا منہ نہیں دکھایا تھا۔ آہستہ بولو ورنہ گلا دبا کر یہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ وہ ایک جست میں اس تک آتے اس کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں دبوچتا، چبا چبا کر بولا، اور اگر کوئی اس ٹائم اس کی آواز سن لیتا تو، اور وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو بھی اس بات کی بھنک پڑے کہ شاہ خاندان کی بیٹی رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ رہی تھی۔ کیوں آہستہ بولوں میں؟ چیخوں گی، چلاؤں گی، سب کو تمہارے کرتوت بھی بتاؤں گی۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی، اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے مارنے لگی۔ شاویز نے اس کا پینک ہونا دیکھا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر 1 منٹ سوچا۔ اپنا اور اپنے خاندان کا تماشا نہیں لگا سکتا تھا۔ اس وقت سارے گاؤں والے جاگ چکے ہوں گے اور اب سب نے مسجدوں کا رخ کرنا تھا، اس کے بعد اپنے کاموں کا۔ شاویز گھوڑے کی لگام ہلکے سے کھینچ کر اسے قریب کر کے اس پر سوار ہوا، اور اگلا لمحہ بے حد حیرت انگیز تھا ہانیہ کے لیے۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شاویز نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے یوں گھوڑے کی پشت پر سوار کیا تھا جیسے کسی ننھی بچی کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے۔ پھر اس کی تمام تر کوشش، تڑپنا، چلانا، مارنا، نوچنا، سب بیکار رہا۔
حویلی میں پہنچ کر چیختی چلاتی ہاتھ پیر چلاتی ہانیہ کو کندھے پر ڈالے اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹخا تھا۔ شکر تھا کہ کسی سے سامنا نہیں ہوا تھا اس ٹائم۔ اب سے تمہارا لان میں بھی جانا بند۔ بڑی ڈھیٹ شے ہو تم، شرافت کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس پر گرایا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی نس پھٹنے لگی تھی کہ اگر کسی کو خبر ہو جاتی یا اس کی ماں کے جاسوس جو گاؤں میں ہی تھے تو بابا کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن جانا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ شاویز کو فجر سے پہلے ہی اٹھنے کی عادت تھی اور وہ کسی بھی ملازم کو خبر ہونے سے پہلے ہی ہانیہ کو گھر لے آیا تھا۔ اس وقت سب اپنی عبادتوں اور کاموں میں مصروف تھے۔ شاویز کے ڈر سے ہانیہ کی چیخو پکار سن کر بھی باہر نہیں آئے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں جاؤں گی یہاں سے، تمہارے خاندان سے، اس حویلی سے دور، بہت دور۔ وہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو کر پوری قوت سے چیخی تھی۔ ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر، دونوں ہی ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، دونوں ہی غصے کے تیز اپنی کرنے والے تھے۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا ان دونوں کا، کون ہارتا، کس کی جیت ہونی تھی۔ آہستہ بولو، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری عورتیں اس طرح نہیں زبان چلاتی، اور اگر بد زبانی یا گستاخی کریں تو زبان کاٹ دی جاتی ہے ان کی۔ شاویز نے گرا کر کہا۔ اف، یہ لمحہ اسے اندر تک جلا گیا۔ وہ جب بھی اپنی شرافت، غیرت، خاندان کا ذکر اتنے غرور اور گھمنڈ سے کرتا تھا، ہانیہ شاہ کا دل چاہتا تھا کہیں سے بھرا ہوا پستول ہاتھ لگ جائے تو ساری گولیاں اس کے اکڑے ہوئے لمبے چوڑے مضبوط سینے میں اتار دے۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے وہ اور اس کا خاندان کوئی اعلیٰ چیز ہو اور ہانیہ کوئی معمولی۔ یہ شخص جس کی تعریف کرتے گاؤں کے لوگ حویلی کے ملازمین کا منہ نہیں تھکتا تھا، اس جیسا نیک، شریف، عزت کرنے والا کوئی دوسرا جوان گاؤں میں نہیں تھا۔ وہ حاکم تھا، مالک تھا، جوان اور خوبصورت، گاؤں کی ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کا آئیڈیل، جس کو چاہتا حاصل کر سکتا تھا، مگر آج تک کسی پر میلی نظر نہ ڈالی تھی۔ مگر یہ ساری تعریفیں، یہ سارے توصیفی کلمات اس کی دفعہ میں نہ جانے کہاں چلے جاتے تھے۔ انتہائی کرخت لہجہ، خطک امیز گفتگو اس کو اغوا کر کے لایا تھا اور حویلی میں قید کر کے رکھا تھا۔ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہ تھی سوائے انتہائی وفادار ملازموں کے۔ اس کی ماں اور بابا یہاں نہیں تھے اور ان کی غیر موجودگی میں نہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی وہ اس اکڑی شے کو سیدھا کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کے لیے سختی کرنا پڑتی یا کچھ اور، شاویز شاہ نے کبھی نہ نہیں سنی زندگی میں، اور اب یہ لڑکی مسلسل اس کی ذات کی نفی کر رہی تھی، اور یہ شاویز کی مردانہ انا کے لیے کاری ضرب تھی۔ ہانیہ شاویز عالم شاہ اس کے اندر کا جنونی انسان جگانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، اور وہ اس بات سے انجان تھی کہ اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے والی ہے۔ اب بھی مسلسل اس پر چیختی، اس کے سامنے کھڑی نڈر انداز میں جواب دے رہی تھی۔ سنو مسٹر، مجھے تمہاری شرافت اور خاندانی وزیداری کی جوتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ مائی فٹ، عزت، شان و شوکت، اور تو ہاں زبان، تم جاہل، بے بس اور گنوار عورتوں کی کاٹ سکتے ہو جو تمہاری رعایا ہیں۔ میں نہ تمہاری نوکر ہوں نہ کنیز۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرنا، ورنہ میں دھمکی میں الٹا بھی کر کے دکھا سکتی ہوں۔ وہ بلا ادھار رکھنے کی کہاں قائل تھی۔ دو بدو ایسا جواب، زہریلا، جلانے والا، اس کی مردانگی اور وقار کو چیلنج کرتا لہجہ۔ وہ کچھ لمحوں کو تو حیرت اور غصے سے ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ رخصتی سے پہلے وہ اس کی یہ زبان اپنے طریقے سے بند نہیں کروا سکتا تھا۔ جب تک وہ مکمل اس کی دسترس میں نہیں آ جاتی وہ تھوڑا مجبور تھا، کیونکہ ابھی بابا نے اس لڑکی کی ذمہ داری اس کے سپرد کی ہوئی تھی۔ جب تک وہ اس پر مکمل ملکیت حاصل نہیں کر لیتا زیادہ سختی نہیں کر سکتا تھا۔ ہانیہ یہ سب کہہ کر باہر کی طرف جانے لگی تھی جب شاویز نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس اچانک حملے سے سنبھل نہیں پائی تھی اور شاویز کے سینے سے آ کر لگی۔ ہانیہ کا سر چکرانے لگا، ایسے لگا جیسے کسی دیوار سے اس کا سر ٹکرایا ہو۔ سنا نہیں تم نے، تم باہر نہیں جاؤ گی۔ شاویز نے اس کے بازو پر زور دیتے ہوئے جھنجھوڑا تو ہانیہ کو لگا اس کا بازو کسی فولادی شکنجے میں جکڑا گیا ہے۔ تکلیف کی لہر پورے بدن میں سنسنا گئی تھی۔ پہلے سر کی تکلیف، اب بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بیٹھو یہاں، اسے زوردار دھکے سے بیڈ پر گرا کر وہ گرایا تھا جس پر وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ تم، ابھی وہ کچھ کہتی جب وہ غصے سے داڑا تھا۔ بس ایک لفظ نہیں بولنا ورنہ میں برداشت کی حد پار کر جاؤں گا
اور غور سے سن لو، یہ حلیہ اور لباس مجھے تمہارا نظر نہ آئے۔ حویلی کے باہر اور مردان خانے میں قدم رکھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں حکم، عدولی اور گستاخی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ انتفاعی صفاق لہجے میں وارننگ کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگر تھوڑی دیر یہاں رکتا تو اپنا ضبط کھو بیٹھتا۔ اس کی جھلستی سانسوں کی تپش سے پل بھر کو خوف کی شدت سے دھڑکتے دل کو بھی سنبھال نہ سکی تھی۔ ہوش سنبھلے تو وہ گڑبڑا کر بیڈ سے اتر آئی، لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ مائی فٹ، جائل، پینڈو، جگلی، لعنت ہو تم پر، تمہارے خاندان پر، تمہاری شرافت پر میں گولی مار دوں گی، آگ لگا دوں گی اس حویلی کو، اس قید خانے کو۔ وہ چلا چلا کر جو بھی چیز ہاتھ لگی، شیشے کے قیمتی واز، بھاری گلدان، بیڈ شیٹ، کشن پھینکنے لگی اور پھر تھک ہار کر بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ Thanks for watching my video.